बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस नंबर 17वीं की किस्त जारी है। ये चौथी किस्त है। इंशाअल्लाह ताला चौथी किस्त को हम खत्म कर देंगे। से गिरते अखबार जो मुसलसिल हरिद्वार को चल रहे हैं, ये 17वीं किस्त 17वीं मजलिस है। इंशाअल्लाह ये आखिरी किस्त होगी। फिर इसके बाद में जब दोबारा हरिद्वार को हम शुरू करेंगे तो 18वीं किस्त रहेंगी इंशाअल्लाह। साहिबजादा अमाल में इखलास इख्तियार कर और अपने अमल से लो नेज इस पर खल्क या खालिक से इसका मुआवजा चाहने की नजर उठा लो। खल्क से या खालिक से, यानी जो नेक अमल करते हैं बंदों से या अल्लाह से, इसका मुआवजा लेने का भी मत सोचो। पर अगर नेक अमल कर रहे हैं तो दोनों तरफ से भी नजर हटा लो। कितनी उसकी बात है, तकवे की बात, तो अमल करने की बात हम लोगों की। इससे इसका मुआवजा चाहने की नजर उठा ले। अमल कर खालिस अल्लाह के लिए, अमल कर खालिस अल्लाह के लिए, ना कि इसकी नेमतों के लिए, ना इन लोगों में से बन जो इसकी जात के तालिब हैं। तू भी इसकी जात का तालिब बना रहे यहाँ तक कि वो तुझको अता फरमाए। बस जब वो तुझको अपनी जात अता फरमा देगा तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुझको जन्नत मिल जाएगी। कि दुनिया में इसका कुर्ब और आखिरत में इसका दीदार और वो जजा जिसका वादा है। ये एक बई है या जमानत कि जो खरीदार बनेगा इस तक बई पहुंचाने का खुदा जामीन है। मतलब समझ गया ना। तो यहाँ पर अमल करेंगे वो जाए जाने वाला नहीं है। एक एक अमल तुम्हारा बैंक में जैसा जमा होते रहते, 10 रुपए 100 रुपए 20 रुपए 50 जमा होते रहते, आखिर में जब निकालते जब मिलते ना, इसी तरह अल्लाह के पास एक एक अमल नेक अमल जमा होते रहे। उसके लिए जन्नत पक्की है। वर पक्की है। साहिबजादा अपने नफ्स और अपने माल को इसके हुक्म और खजा और कदर के सुपुर्द कर दे। सौदा यानी जान और माल और अमाल जिनकी कीमत जन्नत करार पाई है, खरीदार यानी हक ताला के हवाले कर दे। कल को कीमत तुझे दे देगा। अय अल्लाह के नेक बंदो, अपने नफ्सों को इसके हवाले कर दो। कीमत भी इसी के हवाले और सौदा भी इसी के हवाले। समझ गए? यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या था? अपने नफ्सों और अमाल को, अपने माल को इसके हुक्म और खजा, अपने माल और जान माल हर चीज को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। और सुपुर्द करने के बाद क्या बता रहे हैं? खदा कदर पर भी ईमान रखो और खदा कदर जो होने वाली इंसान के साथ उस पर सबर करो। होता है सबर करना है। खदा कदर के माने अल्लाह की तरफ से तय रहती है एक चीज, वो किसी की दुआ से भी नहीं हटती न टरे, वो पक्की रहती। जिस तरह अल्लाह ताला पैगम्बरों को भी आजमाने के लिए खदा कदर रखा था। जैसे कि इमाम हसन सरकार रज़ी अल्लाह, इमाम हुसैन सरकार रज़ी अल्लाह के लिए भी शहादत के लिए वो भी मुकर्रर था जी, उसको भी खदा कदर यानी पक्की रहती है चीज। उसके लिए इनामात बड़े बड़े हैं वहां पे। तेरी और तेरा मासवा सब कुछ तेरा, हम कुछ भी नहीं चाहते। सो तेरे पड़ोसी हासिल करो मकान से पहले और रफीक हासिल करो रास्ते से पहले। आए वो शख्स जो जन्नत चाहता है, इसकी खरीदारी और आबादी के लिए आज का दिन है, कल का दिन नहीं। अरे मतलब ये है कि जिंदगी रहते कि हर वो अमल कर लो। अब जैसा बीमार पड़ के अब मरने वाले है तो इंसान खलील हो गया एक उम्र होने बाद, 60 साल 80 साल 100, अब बीमार होके पड़ गया, तब उसके लिए अमल करने के मौके बंद हो गए। क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। मुंह से एक अल्फाज भी अदा नहीं कर सकता। अगर उसके पास बेहिसाब दौलत भी है, कमरे भर की भी दौलत है, कहीं कुछ नहीं करता। उसके लिए वो वक्त बेकार है, जाया हो गया। उन्हें जो जिंदगी मिली थी अपने वक्त को जाया कर लिया नेक अमल नहीं करके। आखिर में पछताने से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बता।
تو وہی بولے آئے وہ شخص جو جنت چاہتا ہے اس کی خریداری اور آبادی کے لیے آج کا دن ہے، یعنی آج خرید لے، جنت خرید لے. مطلب یار لوگوں کو سکون پہنچا کے، لوگوں کو مدد کر کے جنت خرید لے، یہ بتا. بس آج جو عمل کر کے جتنا ہو سکے بڑھا لو اس کی نہروں کو اور بہا لو ان میں پانی. کل قیامت کو یہ نصیب نہ ہوگا، کیونکہ وہ جزا کا دن ہوگا نہ کہ عمل کا. یعنی دنیا میں اب جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ حیات دیا ہے، اتنی اچھی حیات دیا ہے اور جیب میں کچھ پیسے ہیں، تو ہم ہر دن کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. پہلے اپنے عزیز اقارب، قرآن پڑھو، قرآن میں پہلے اپنے رشتے دار کو پوچھنا ہے. اگر تم دولت مند ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، تو پہلے تمہارا پیسہ کہاں جانا ہے؟ اپنے کس کا جانا ہے؟ خریدی. پہلے ماں باپ کی خدمت، اس کے بعد میں بہنوں بھائیوں کے پاس، ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، پھر ان کے بعد اور عزیز رشتے دار، خلیرے، پھپھیرے، مومیرے، پھر اس کے بعد میں اپنے خالہ خالو، ماما مامی، تایا تائی، یہ سب پوروں کو ادا کر دیے، تم سب کے حقوق ادا کر دیے. پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھنا ہے. محلے میں، پڑوس میں کس کے پاس کیا نہیں ہے اس کی خدمت کرنا ہے. کسی گھر میں راشن ہے، راشن دلا دو، کچھ کپڑے ہیں، کپڑے دو. تو اس طرح کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں. تو آج موقع مل رہا ہے، کر لو خدمت لوگوں کی، تو تم جنت میں اپنا گھر تیار کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. پڑھا لو. یہ نصیب نہ ہو، کیونکہ وہ جزا کا دن ہوگا نہ کہ قیامت کے حشر کے دن. تو یہ صرف وہاں حساب دینا رہے گا. یار دنیا میں کیا کرے تھے کیا نہیں کرے. صاحب قیامت کا دن قلوب کو اور ابصار کو الٹ پلٹ دے گا. دیکھو، قیامت کا دن قلوب کو اور ابصار کو، دلوں کو اور دیکھنے والی آنکھوں کو الٹ پلٹ دے گا. وہ ایسا دن ہے جس بہتر پاؤں پھسلیں گے. مومنین میں سے ہر شخص اپنے ایمان اور تقوی کے قدم پر کھڑا ہوگا. ایک مثال دے رہے ہیں، جیسا کوئی ڈھلان چیز پہ، پھسلی ہوئی چیز پہ پھسل کے بار بار گرتے نہیں، اس طرح مثال دے رہے ہیں. اگر یہ نیک عمل نہیں کرے تو اس طرح تم پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں رہے گا. یہ وقت ہے، اب زندگی ہے، حالات اچھے ہیں، عقل ہے، شعور ہے ان سب میں اور بھی لوگوں میں. تو یہ اس کا اپنے شعور کا، اپنی عقل کا استعمال کرو. اب وقت گزرنے بعد پھر موقع نہیں ملنے والا ہے. اور قدموں کو جماؤ، ایمان کی مقدار کے مواقف ہوگا. اس دن ستمگار اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا کہ کیسا ستم کیا خود اپنے آپ پہ. یعنی پچھتاوا ہو کے کاٹ لیں گا اور اپنے ہاتھوں گورے میں کیا غلطی کر دیا. دنیا میں رہ کے میں اتنی دولت رکھ کے اپنے پاس میں لوگوں کو کچھ نہیں کر سکا. کیا ہو گیا آج میرے ساتھ، کیسا ہو گیا ہے، کیا میرے کو عقل نہیں تھی کیا جب. تو وہ ابھی بتا دے، ابھی شعور ہے، ابھی ہوش ہے، ابھی کر سکتے. کیسا ستم کیا. مفسد اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا کہ کیا فساد مچایا اور اصلاح نہ کی. اپنے آقا سے کیسا بھاگا پھرا اور توبہ نہ کی. صاحبزادہ، کسی عمل پر مغرور مت ہو، کیونکہ عمل کا اعتبار خاتمہ پر ہے. تھوڑے بہت اگر اپن کام کرے اچھے، تو کبھی نہ زبان سے مغرور کی بات کرنا، غرور کی، نہ قلب میں بھی غرور آنا، قلب میں بھی نہیں آنا غرور کہ میں کر. ہمیشہ کیا ڈالنا، میں کیا بولتا ہوں، یہ ہمارے بڑے کرے، یہ اللہ کرا، ہمارے ہاتھوں سے میں نے کرا، یہ اللہ کرا، اللہ کروا دیا. تو ہمارے دل میں آتا ہی نہیں، غرور آتا ہی نہیں. اس کو غرور کو کاٹنا ہے، نفس کو کاٹنا ہے، تو شیطان یہیں لا کے بہکا کے یہیں گرا دیتا. حق تعالیٰ سے درخواست ہے، اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے. اگر اچھے اعمال ہے تو اس کا خاتمہ اچھا ہونے والا ہے. اگر اعمال میں ڈگمگ ہے، یہ وہ ہے، تو اس کا خاتمہ بہت ہی تکلیف دہ ہونے والا ہے، بہت تکلیفوں سے روح نکلنے والی. حق تعالیٰ سے درخواست لازمی سمجھ کہ وہ تیرا خاتمہ بخیر فرما دے اور اس عمل پر تیری روح خص فرما دے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو.
جب تو توبہ کر لے تو بچ، اور بہت بچ کے اس کو توڑ بیٹھے اور پھر معصیت کی طرف لوٹ جائے۔ کوئی بھی کہے تو اپنی توبہ سے ہرگز رجوع مت کر، اپنے نفس، اپنے خواہش اور اپنی طبیعت کی موافقت میں اللہ عز و جل کی مخالفت نہ کر۔ یعنی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے احکام بتا رہا ہے ہمارے کو، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مخالفت نہ کر۔ بس معصیت آج تک تھی، اور توبہ کے بعد کل کو جب حق تعالیٰ کی معصیت کرے گا تو تجھ کو رسوا فرما دے گا اور تیری مدد نہ کرے گا۔ اے میرے اللہ، ہماری مدد فرما اپنی طاعت کی توفیق دے کر، اور ہم کو رسوا نہ فرما اپنی معصیت سے، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ اس کی تفصیل سمجھ میں آگی نا بھائی؟ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے نفس اور اپنے خواہش، اپنی جو مرضی ہے، اپنی جو طبیعت ہے، جو نفس بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت کرو برے، کیونکہ انہیں لیا کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا نفس، تو اس کی مخالفت کرو۔ اور یہ بتا رہے ہیں توبہ بار بار کرتے رہو، سچی توبہ۔ ہاں، توبہ کرنے بعد اللہ تعالیٰ جو پچھلے تھے گناہ وہ معاف کر دیں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر گناہ نہیں ہونا، توبہ کے بعد پھر گناہ نہیں ہونا۔ گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، گناہ پھر توبہ، پھر وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا۔ پھر خاتمہ کیسا تھا یہ بھی نہیں بول سکتے، کوئی گارنٹی نہیں۔ توبہ سچے دل سے کر لیے، پھر اس سے رکے اپن اور چیزوں سے، تو توبہ میں شمار ہے، معاف میں شمار ہے۔ اللہ معاف کر دیا پھر اللہ تجھ کو رسوا بھی نہیں کرے گا، یعنی نہ زندگی میں مرتے وقت رسوا کریں گا، نہ آخرت میں رسوا، توبہ کے بعد۔ پھر دعا فرما رہے ہیں غوث پاک سرکار، میرے اللہ ہماری مدد فرما، اطاعت کی توفیق دے، اور ہم کو رسوا نہ فرما اپنی معصیت سے، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اور ہم تمام کو جتنے سننے دیکھنے والے مالک مریدین متقدین دوست احباب رشتہ دار، ہم سب کو تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی آل سے محبت کرنے کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر میرے مالک، ہمیشہ اس محبت کو قائم اور دائم رکھ میرے مالک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ سنت پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرا ہے کہ جو بھی میرے حبیب پر درود پڑے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم کو درود پڑھنے کے ہمارے قابل بنا دے، ہمارے 24 گھنٹے میں ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہماری زبان پہ درود شریف قائم اور دائم رکھنے والے، اور قرآن پیر حضور غوث العظم سید کے بتائے ہوئے تمام تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار کی ہر وہ تعلیمات پر ایک ایک لفظ پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ہمیشہ قرآن پیر غوث العظم سید سے وابستہ رکھ میرے مالک، اور ہماری نسلوں میں بھی اسی طرح قرآن پیر غوث العظم سید رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات پڑھنے اور سننے ہمارے پر قائم رکھ مالک، سلسلے کو جاری اور ساری رکھ۔ اور پھر معاشق ربانی سرکار دادا پیر دادا جدی امجد کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاء اللہ سرکار کی ہمارا قربت ہمیشہ حاصل رکھ میرے مالک، ان کی نظر کرم ہم تمام پر، میرے پہ، میرے مریدین پہ، میری آل اولاد پر ہمیشہ ماشاء اللہ سرکار کی نظر قائم اور دائم رکھ میرے مالک۔ ہم سب کو سچے اور نیک بنا دے مالک، عبادت گزار بنا دے مالک، تمام برائیوں سے گناہوں سے ہم سب کو بچا کے رکھ میرے مالک۔ ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک، ہمارے کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اس مجلس کو قبول اور مقبول فرما میرے بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ